वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन मलकुन मुअक्कलुन बिहा हत्ता युबल्लगनीहा। सय्यिदिना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और एक फरिश्ता इस बात पर मुकर्रर है कि वो दुरूद मुझ पर पहुंचा दिया जाता है। ये तिबरानी शरीफ की हदीस मुबारका है। इसकी सनद हसन ली गैरी ही है। एक और रिवायत इसी के हम माना पढ़ते हैं। सय्यिदिना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीना युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और मेरी उम्मत में से कोई भी शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो वो मुझ तक पहुंचाते हैं। एक तीसरी रिवायत निवासा रसूल सय्यिदिना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी। तुम जहाँ कहीं भी मुझ पर दुरूद पढ़ते हो वो दुरूद मुझ पर पहुँचा दिया जाता है। यह भी तिबरानी शरीफ की हदीस मुबारका है। 3 ये जो रिवायात हमने पढ़ी हैं इनमें ये बात हमें बताई गई है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाया भी जाता है। अब यहाँ कुछ मसाइल वो जहन में शकूक पैदा कर सकते हैं। एक बड़ा मसला तो ये है कि तौबा नऊज़ु बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, जैसा कि हमारी ज़िंदगी है इस तरह आप भी ज़िंदा हैं। तो ये नज़रिया, ये अक़ीदा तो कुरान के भी ख़िलाफ़ है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं शुहदा के मुताल्लिक़, और अंबिया की मौत भी शहादत की मौत है। कुरान में है कि ये जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाने वाले लोग हैं ये अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम इसका शाऊर नहीं रखते। हमें ये शाऊर नहीं है कि एक शहीद जिंदा है उसकी कैफियत कैसी है। ये बात तो तय है कि अब जो भी नेक बंदा वो दुनिया से चला गया, अगर वो शहीद है, वली है या नबी है, उसका ताल्लुक अगले जहान से है। और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, जो नेक आदमी यहाँ से जाता है उसका तो दोबारा दुनिया की तरफ आने का दिल कैसे कर सकता है जब वो जन्नत की नेमतें देखता है। नेमतों वाली जन्नत में उसकी रूह को छोड़ दिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि रूह को एक परिंदे में डालकर जन्नत में छोड़ दिया जाता है
اور قیامت تک وہ روح جنت میں اسی طرح رہے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر نیک روحوں میں لے جاتے ہیں، تو وہ اس کا تعارف کرتی ہیں، پوچھتے ہیں، وہ جو پہلے فوت ہونے والے نیک ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے، وہ کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ اب یہ روح جا کر بتاتی ہے کہ اگر تو وہ دنیا میں زندہ ہے اور نیک ہے، وہ روح اس کے متعلق بتاتی ہے کہ وہ اپنی نیکی پر قائم ہے، وہ دنیا میں موجود ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے اور گناہ گار ہے، وہ روح بتاتی ہے کہ وہ تو مجھ سے کافی دیر پہلے آ چکی ہے۔ وہ روحیں کہتی ہیں کہ وہ یہاں نیک روحوں میں تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف ہے، یعنی جو سافلین کی روحیں ہیں، جو گناہ گاروں کی روحیں ہیں، وہ اس طرف چلی گئی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ نیک روحیں الگ ہیں، بدکار گناہ گار روحیں الگ ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جو موت ہے وہ اللہ کے ہاں ایک نہایت اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، مگر ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود یا سلام پہنچایا جاتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے نیک عمل کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تو نے اپنی اولاد کی تربیت نیک کی ہے، اب جو اس نے نیکی کی ہے اس کا صلہ تجھے بھی ملے گا، تیری اولاد اگر نیک عمل کرے گی تیرا بھی ساتھ درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو ایک عام آدمی ہے، ہم اسے بھی کہیں کہ اس کا درجہ بلند ہے، وہ فرشتوں سے باتیں کرتا ہے، وہ ہم کلام ہوتا ہے، لہٰذا وہ زندہ ہے۔ ہم اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ 4 بڑے جہان ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، جب عالم ارواح میں کوئی ہوتا ہے اسے عالم دنیا کی کوئی خبر نہیں، جیسا کہ ہم ہیں۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کب جائیں گے، دنیا کی زندگی کیسی گزاریں گے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہمیں وہ عالم ارواح کی کوئی خبر نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہم کیسے رہ رہے تھے، ہماری روح کہاں تھی، ہم اس سے لا تعلق ہیں۔ اب ہم دنیا میں ہیں، ہم عالم قبر، عالم برزخ سے لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قبر کی زندگی کیسی ہے۔ اب جو قبر میں جا چکا ہے اسے دنیا کی خبر نہیں کہ پیچھے دنیا کی اب کیا خبر ہے۔ اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب قیامت آ جائے گی، ایک آدمی جو نیک ہے جنت میں چلا جائے گا، اب اسے نہ قبر کی زندگی کا پتہ ہوگا، نہ دنیا کی زندگی کا، اور نہ عالم ارواح کی زندگی کا۔ اب وہ آخری جہان میں جا چکا ہے، لہٰذا یہ 4 جو جہان ہیں اس کا کلی طور پر انکار نہیں، ہر انسان کا اس سے گزر ہونا ہے۔ کئی 2 جہان گزر چکے ہیں، تیسرے جہان میں داخل ہیں، اور کئی ابھی 2 جہانوں میں ہیں، اور تیسرا جہان قبر کا ہے، چوتھا جہان یہ قیامت کا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ پر پہنچایا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو نشاندہی بھی کی جاتی ہو کہ فلاں نے درود پڑھا ہے، ہمارا نام بھی لیا جاتا ہو کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے، مگر اس کو ہم اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہماری زندگی کی طرح ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں، مگر ان کے زندہ ہونے کی کیفیت اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت درود کا تحفہ بھیجیں، اللہ یہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔